अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ दोस्तों, इस वक़्त मैंने 30वें सिपारे में से सूरा वल अस्र जो है इसकी तिलावत की है। इस सूरा मुबारका की 3 आयतें हैं जिनमें से इंशाअल्लाह जो है वो इस दर्स में हम पहली 2 आयतें पढ़ेंगे और तीसरी आयत जो है वो इंशाअल्लाह अगले दर्स के अंदर जो है वो हम उसको समझेंगे। ये सूरा मुबारका जो है इसके हवाले से कुछ बुनियादी बातें हैं। उनमें से पहली बात ये है कि ये सूरा मुबारका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इब्तदाई ज़माने में यानी मक्का के अंदर कुरान हकीम का नज़ूल शुरू हुआ तो मक्का में जो इब्तदाई दौर था उसमें यह सूरा मुबारका जो है वो नाज़िल हुई है। यानी शुरू में कुरान के जो हिस्से नाज़िल हुए उन्हीं में से यह सूरा मुबारका है। जो कुरान हकीम के हिस्से शुरू में नाज़िल हुए हैं उनका एक वसफ़ जो है ये है कि उसमें आयतें भी छोटी हैं और सूरतें भी छोटी हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर आयतें जो है वो लंबी होती गईं और सूरतें भी लंबी होती गईं। ये सूरा मुबारका जो है ये सिर्फ 3 आयात के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है और कुरान करीम की जो छोटी से छोटी सूरत है ना वो 3 आयात पर मुश्तमिल है। यानी 3 आयात से कम पर कोई सूरत जो है वो मुश्तमिल नहीं है, बल्कि 3 आयात वाली भी 3 ही सूरतें हैं। एक तो यही सूरत है सूरा असर, दूसरी सूरा कौसर और तीसरी सूरा नसर। ये सूरा मुबारका जो है ना ये जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये अगरचे जो है ना वो छोटी सूरत है, लेकिन इस सूरा मुबारका के अंदर जो रहनुमाई अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है वो आप इस तरह समझ लें कि जिस तरह समुंदर को या दरिया को जो है वो कूज़े में बंद किया जाता है, इस तरह अल्लाह ताला ने जो है वो इस सूरा मुबारका को जो है वो एक मुकम्मल
ہدایت جو ہے وہ بنا دیا۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو ہے وہ عطا فرمائی ہے، اس کو ایک مثال سے جو ہے وہ سمجھ لیں۔ جس طریقے سے ایک بیج جو ہے اس کا یہ وصف ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ پورا درخت ہوتا ہے۔ کبھی غور کیا آپ نے کہ بیج جو ہے وہ کسی بھی درخت کا ہو، جب درخت اس سے جو ہے وہ پھوٹتا ہے تو پھر جتنا بھی وہ درخت جو ہے وہ ترقی کر جائے، اس میں وہ ساری صلاحیت بیج سے جو ہے اس کو ملتی ہے، یعنی وہ ساری صلاحیت بیج کے اندر ہوتی ہے، اور زمین کے اندر تو بس اسے جو ہے وہ خوراک ملتی ہے یا ماحول ملتا ہے، اس میں وہ پھر جو ہے نا وہ ترقی کر جاتا ہے۔ تو میں اس کو مثال دیا کرتا ہوں کہ جس طرح ایک بیج کا تعلق ہے درخت کے ساتھ، وہی جو ہے وہ اس صورت کا تعلق ہے پورے قرآن کے ساتھ۔ پورے قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت، رہنمائی بیان فرمائی ہے، اگر اس کو ہم ایک خلاصے کے طور پر سمجھنا چاہیں تو وہ سورہ عصر کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان فرما دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں ان کا ایک اثر جو ہے وہ ملتا ہے۔ حضرت ابو مزینہ دارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ جو ہیں ان کا ایک معمول تھا۔ وہ معمول کیا تھا؟ وہ معمول یہ تھا کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ باہم ملتے تھے تو وہ ملاقات کے بعد اس وقت تک علیحدہ نہیں ہوتے تھے جب تک وہ ایک دوسرے کو سورہ عصر نہیں سنا لیتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کو سورہ عصر آتی نہیں ہو۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ سورہ عصر تو یقیناً جو ملنے آیا اسے بھی آتی ہے، اور جس سے ملاقات ہو رہی ہے اسے بھی آتی ہے، لیکن مسلمان مومن جو ہے نا وہ دوسرے مومن کا خیر خواہ ہے، اور خیر کا سب سے بڑا خزانہ جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن حکیم ہے۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن حکیم کو خیر کہا ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم خیر من ربکم۔ تو یہ اہل کتاب وغیرہ کے بارے میں اور مشرکوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کو سب سے زیادہ تکلیف جو ہے نا وہ اس خیر سے ہے، اس قرآن سے ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر جو ہے وہ نازل ہو۔ اور ویسے بھی اس امت کو خیر امت کہا گیا، کنتم خیر امت۔ تو ظاہر بات ہے کہ مومن جو ہے وہ دوسرے مومن کا خیر خواہ ہے، اور اس خیر خواہی کا جو ہے وہ عملی مظاہرہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کس طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ
ایک دوسرے کو سورہ اثر سناتے ہیں، یعنی پورے خیر کا ایک خلاصہ۔ ظاہر بات ہے کہ یہ بات ممکن نہیں ہے کہ پورا قرآن سنایا جائے، ظاہر بات ہے اس کے لیے ٹائم بھی چاہیے، اور پھر پورا قرآن جو ہے وہ یاد بھی ہونا چاہیے، پہلے ایک سنائے پھر دوسرا سنائے، تو یہ ایک مشکل بات بن جائے گی نا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ ایک ایسی صورت جو صرف 3 آیات کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہے، لیکن یہ سنا کر پورے قرآن کا پیغام جو ہے وہ دوسرے صحابی کو جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، اور یقیناً انہیں پہلے بھی یاد ہے، لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر نماز کے حوالے سے فرمایا نا کہ اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اگر یاد پہلے سے ہی ہو، اللہ کی یاد دل میں موجود ہو، تو پھر نماز کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ یہ ہے کہ مزید یاد دہانی جب وہ ایک دوسرے کو یہ یاد دہانی کروا کے یہ اہمیت جو ہے وہ اجاگر کرتے تھے ایک دوسرے کے سامنے کہ زندگی اصل میں اس ہدایت کے مطابق جو ہے وہ گزرے، تب ہی وہ حقیقت کے اندر جو ہے وہ کامیاب زندگی ہے، ورنہ یہ زندگی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہے، یہ ناکام زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں۔ تو وہ الفاظ اس طریقے سے ہیں کہ ان ابی مزینہ دارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو مزینہ دارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان الرجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقیا لم یتفرقا، کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب بھی ان کی جو ہے وہ باہم ملاقات ہوتی تھی، کوئی ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے جاتا تھا، لم یتفرقا، بالکل علیحدہ نہیں ہوتے تھے، حتی یقرأ احدہما علی الآخر سورۃ العصر، یہاں تک کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کو جو ہے وہ سورہ عصر سنایا کرتا تھا، ثم یسلم احدہما، پھر ان میں سے ہر ایک سلام کرتا تھا، علی الآخر، آخر میں جو ہے وہ پھر ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے تھے۔ یہی چیز ہے جس کو بیان کیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور انداز سے۔ ان کے 2 اقوال جو ہے وہ ملتے ہیں، ایک میں وہ فرماتے ہیں لو تدبر الناس هذه سورۃ لواسعتهم، اگر لوگ اس ایک صورت کے اوپر بھی تدبر کر لیں، یعنی ایک صورت سے مراد سورہ عصر ہے، اگر اس کے اوپر بھی تدبر کر لیں، لو تدبر الناس هذه سورۃ لواسعتهم، تو یہ بھی ان کے لیے جو ہے وہ کافی ہو جائے۔ اسی طرح ان کا ایک اور قول ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس، اگر اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کی شکل میں اس ایک صورت کے سوا کچھ اور نازل نہ کرتا، تو یہ صورت بھی لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی دینے کے اعتبار سے جو ہے وہ لکافت الناس، کفایت کر جاتی۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے نا، یہ انتہائی جو ہے وہ سادہ الفاظ کی صورت ہے، یعنی آسان الفاظ کی صورت ہے۔
یہ بات جو ہے نا وہ تھوڑی سی آپ کو غور کرنا پڑے گا. یعنی کسی بڑی اہم بات کو یا بڑا کوئی اعلیٰ قسم کا مضمون ہو، اس کو آسان الفاظ میں بیان کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ کبھی آپ نے اسکول کے اندر جو ہے وہ یہ تجربہ کیا ہوگا یا آپ کا اس میں ایکسپیرئنس ہوگا کہ بعض اوقات استاد جو ہے نا وہ آ کر آپ کو بڑی علمی باتیں بتاتا ہے، لیکن اس کا بتانے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ آدھے لوگوں کو سمجھ آتی ہے، آدھے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. الفاظ کا چناؤ، مشکل الفاظ، اور یہ ہر زبان میں ہوتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ یہ جو ہے نا وہ کسی خاص زبان میں ہے. ہماری اپنی زبان میں ایک آدمی ہمارے سامنے آ کر اردو میں گفتگو کرے گا، لیکن وہ اس کے الفاظ جو ہے وہ ان کا انتخاب ایسا ہوگا کہ وہ ہمیں دقت ہوگی، بات کو سمجھنے میں دقت ہوگی، بات سمجھ نہیں آئے گی. لیکن ایک دوسرا آدمی جو ہے وہ اس سے کم پڑھا لکھا ہے، لیکن اپنی بات جو ہے وہ اس طریقے سے سمجھا جاتا ہے کہ اس کی کلاس میں جتنے طالب علم ہیں سب کو سمجھ آ جاتی ہے. اور یہ اصل کے اندر جو ہے وہ کمال ہے. یعنی کمال کی بات یہ نہیں ہے کہ بہت ہی علمی گفتگو کر کے اور مشکل باتیں کر کے تو لوگوں کو سمجھ آئے نہ آئے، لیکن محسوس ہو جائے کہ جس نے گفتگو کیا اس کا بڑا علم ہے، اس کی بڑی جو ہے وہ کوئی اپروچ ہے. تو قرآن حکیم کے اندر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے بعض مقامات کے اوپر جو ہے وہ اس طرح بھی کلام فرمایا ہے کہ انتہائی سادہ، انتہائی آسان، ہر آدمی کی سمجھ میں آ جانے والا. اس لیے کہ عربوں کے اندر بھی جو ہے وہ سب لوگ ایک لیول کے نہیں تھے اور ایک لیول کے معاشرے میں ہوتے بھی نہیں ہیں. اس دور میں تو خیر زیادہ تر جو لوگ تھے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اور آج بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے. البتہ بعض مقامات کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کا کلام بھی ہے کہ اس کے لیے ایک علمی شخصیت ہونا بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اس کے اندر جو ہے وہ تدبر اور غور و فکر کے لیے. تو بہرحال یہ سورہ عصر جو ہے نا یہ قرآن کریم کے ان مقامات میں سے ہے کہ یہ ہر عربی سمجھنے والا، بلکہ اگر اس کو ہم یہ سمجھیں کہ اردو سمجھنے والا، تو اس کے الفاظ جو ہے وہ اردو میں بھی تقریباً سارے استعمال ہوتے ہیں. اس سورہ مبارکہ کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے کامیابی اور ناکامی، یعنی انسان کی کامیابی اور ناکامی جو ہے اس کو بیان کیا ہے. آج ہم اس کی جو ہے وہ آغاز کی 2 آیات جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اور اسی بنا پر جو ہے نا وہ آپ اگر آج ہمارا جو درس ہے اس کا اگر موضوع سمجھنا چاہیں تو اس کا موضوع ہے انسانیت کے لیے سب سے بڑا نقصان یا سب سے بڑا خسارہ. ان 2 آیتوں کے اندر جو ہے وہ انسانیت کے لیے جو سب سے بڑا خسارہ ہے نا وہ واضح کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. وہ خسارہ جو ہے وہ کیا خسارہ ہے،
اور تیسری آیت کے اندر جو ہے وہ یہ واضح کیا ہے کہ اس خسارے سے استثناء کس کو جو ہے وہ حاصل ہو سکتا ہے، کون ہے جو بچ سکتا ہے اس خسارے سے، اور جو اس استثناء میں نہیں آتا وہ خسارے سے دوچار ہو جائے گا۔ فرمایا والعصر، اب یہ دو لفظ ہیں جی، ایک ہے واو اور دوسرا ہے العصر۔ واو جو ہے یہ عربی کے اندر جو ہے وہ جب اس طرح اکیلی آتی ہے تو کئی معنوں میں استعمال ہو جاتی ہے، لیکن یہاں یہ قسم کے طور پر جو ہے وہ آ رہی ہے۔ ویسے یہ قسم جو ہے یہ عربی کا ہی لفظ ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، تو یہ اقسم میں قسم کھاتا ہوں، تو جو اردو کے اندر لفظ قسم استعمال ہوتا ہے نا تو یہ عربی کا لفظ ہی ہے، عربی میں بھی قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے قسم کا لفظ۔ البتہ جس طرح ہر زبان کے اندر جو وہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں بھی ہم قسم بھی کہہ دیتے ہیں، حلف بھی کہہ دیتے ہیں۔ حلف بھی تو قسم ہی ہوتا ہے، کہتے ہیں حلف اٹھایا، میں حلفیہ یہ بات جو ہے وہ کہتا ہوں، تو وہ کیا ہوتا ہے، قسم کے طور پر یہ بات کہتا ہوں۔ تو اس طرح عربی میں بھی جو ہے نا وہ قسم بھی جو ہے وہ وہی مفہوم دیتی ہے، اور اس طرح جب واو آ جائے تو واو بھی وہی مفہوم دیتی ہے، بلکہ صرف واو نہیں بلکہ با بھی، لام بھی، یہ کئی دفعہ ہمارے بھی لوگ استعمال کر دیتے ہیں، واللہ باللہ، تو یہ واللہ کا کیا مطلب ہے، اللہ کی قسم، باللہ بھی وہی قسم کے طور پر آ رہا ہے، للہ بھی آ رہا ہے، للہ بھی آ جاتا ہے، للہ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا وہ اس طرح بھی یہ جو ایک واو با لام یہ جب آ جاتا ہے تو یہ جو ہے نا وہ قسم کا مفہوم دے دیتا ہے۔ اب بات جو سمجھنے والی ہے نا وہ یہ ہے کہ قسم جو ہوا ہے، قسم کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں جب ہم قسم کھاتے ہیں تو ہماری قسم جو ہے اس کی جو جب تفصیل کے اندر جو ہے وہ جائیں گے تو اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنی بات کو اس میں زور پیدا کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں، یعنی دوسرے آدمی کو جس کے سامنے ہم وہ قسم کھا رہے ہیں اس کو یقین دلانے کے لیے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ پہلے ہم نے سادہ طریقے سے بات کی ہوتی ہے، مثال کے طور پر میں نے آپ سے قرض لیا تھا، تاریخ آ گئی تو میں نے واپس نہیں کیا، آپ لینے آئے، اب وہ سادہ وعدہ میں نے کیا تھا، اب اس پر تو میں نے واپس نہیں کیا، تو اب آپ جب لینے آئے تو میں نے اگلی تاریخ دی، اب آپ نے جو ہے وہ کہا کہ یار تاریخ تو تم نے پہلے بھی دے دی تھی، تو اب میں جو ہے وہ بات میں زور پیدا کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم اب جو تاریخ آئے گی نا، جو اب تاریخ میں نے دی ہے اس کے اوپر آپ کو ادائیگی ہو جائے گی۔ تو یہ آپ کو تسلی کروانے کے لیے، اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے۔ اس حوالے سے یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی تسلی کی ضرورت نہیں ہے،
اس لیے کہ ہم تو بعض اوقات جو ہے وہ ان حالات سے گزرے ہوتے ہیں نا کہ کوئی آدمی جو ہے وہ ہم پر اعتبار نہیں کر رہا، لیکن کیا کوئی ایمان والا ایسا ہے کہ وہ اللہ کی بات پر اعتبار نہ کرے صرف اس وجہ سے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے قسم نہیں کھائی تو اس کو اعتبار نہ آئے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنی بات میں سچا کون ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ ہی سب سے زیادہ جو ہے وہ سچا ہے۔ تو اللہ کو جو ہے وہ یہ ضرورت ہمیں پڑتی ہے، اللہ کو ضرورت نہیں پڑتی جو ہے کہ وہ اپنی بات کے اندر جو ہے وہ زور پیدا کرے اور جو ہے وہ اس لیے کہ جو ہے وہ لوگ اس کی بات کا جو ہے وہ اعتبار کر لیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جو قسم کھاتے ہیں نا اس میں ایک تقدس بھی ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہ کھائیں، تو اللہ سے بڑھ کر مقدس کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے زیادہ مقدس ہے۔ تو اب جب اللہ کی قسم کھاتے ہیں تو ایک اس میں تقدس ہوتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ جب اللہ قسم کھاتا ہے تو اللہ کی قسم کے اندر تو تقدس نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کوئی اللہ سے زیادہ مرتبے والا ہوگا تو ہوگا نا، کوئی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ہوگا تو پھر ہی جو ہے وہ یہ مفہوم اس کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے نا۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ مقدس ہے اور سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں، ماتحت ہیں، لہٰذا یہ تقدس اللہ کی قسموں کے اندر جو ہے وہ نہیں ہوتا، یہ تقدس بھی صرف ہماری قسموں کے اندر جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کی قسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو گواہ بناتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، ہمارے ظاہر اور چھپے سے جو ہے وہ کما حقہ واقف ہے، لہٰذا ہم کسی سے بھی کوئی معاملہ جو ہے وہ کر رہے ہیں تو اس کا ایک گواہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ جیسے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ دو آدمی نہیں ہوتے، تیسرا اللہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب کیا ہے کہ ایسے نہ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ جی اب کوئی نہیں ہے، کسی نے نہیں دیکھا، یا اکیلا بھی ہوگا تو دوسرا کون ہے؟ دوسرا اللہ ہے۔ تو لہٰذا جو ہے نا وہ ہم اپنی قسم کے اندر جو ہے وہ اللہ کو گواہ بھی بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں نوٹ کر لیں، میں نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم قسم کھاتے ہیں تو اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک کیا ہے؟ نمبر ایک ہے اللہ تعالیٰ کا تقدس، اور نمبر دو اللہ تعالیٰ کی گواہی۔ اب یہ جو اللہ کی قسم ہے تو اس میں صرف گواہی ہوتی ہے، تقدس نہیں ہوتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گواہی
کے لیے کس چیز کو پیش کر رہا ہے؟ ہم تو اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتے ہیں نا اپنی قسم میں، تو اللہ کس کو بنا رہا ہے؟ اللہ بنا رہا ہے العصر کو، والعصر۔ اب دیکھیں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ گھوڑوں کے جو ہے نا وہ پاؤں کے نیچے جو ہے نا وہ جو سم لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کی بھی قسم کھائی ہے۔ وَلَادِيَاتِ دَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، سم مار کر جو ہے وہ چنگاریاں نکالنے والے، دشمن کے اندر جو ہے وہ گھس جانے والے، ان کو مطلب یہ ہے کہ ان کو یہاں کس طور پر پیش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ بطور گواہ پیش کر رہا ہے کہ دیکھو وہ گھوڑے اپنے مالک کے وفادار ہیں۔ کس بنیاد پر؟ کہ مالک ان کو چارہ دیتا ہے اور ان کی کوئی ضروریات پوری کرتا ہے، اب ان کو جنگ میں لے کر جاتا ہے، لڑائی میں لے کر جاتا ہے، یا کسی بھی ڈاکے میں لے کر جاتا ہے، تو وہ اس کے حکم کے مطابق جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ یہ لڑائیوں کے اندر گھوڑے، ہاتھی استعمال ہوا کرتے تھے نا، تو وہاں یہ بتایا جا رہا ہے نا کہ دیکھو یہ جو مطلب یہ ہے کہ یہ گھوڑے جو ہے وہ اتنے خطرے کے اندر گھس رہے ہیں، تو یہ ایک گواہی ہے کہ یہ اپنے مالک کے وفادار ہیں۔ کس بنیاد پر؟ کہ مالک نے ان کو کوئی چارہ یا دانہ ڈالا ہوگا نا، کوئی کھرکھرا مارا ہوگا، اب وہ موت کی جگہ پر ان کو جو ہے وہ لے کر جا رہا ہے، اور یہ جا رہے ہیں، اور پورا جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا پورے جوش کے ساتھ۔ گھوڑا جب بھاگتا ہے نا تو اس کے پاؤں کے نیچے جو ہے وہ، اس زمانے میں آج کل تو گھوڑے ہی نہیں نظر آتے، تو وہ کیا نظر آئیں گے؟ تو اس وقت ان کے پاؤں کے نیچے جو ہے وہ لوہے کے سم لگا کرتے تھے، کیونکہ ان کے پاؤں جو ہے نا وہ پھر پتھروں کے اوپر جو ہے وہ گھس جاتے تھے، اور جب وہ پاؤں پڑتے تھے پتھروں کے اوپر تو ان میں سے شعلے نکلتے تھے، چنگاریاں نکلتی تھیں۔ رات کے وقت دیکھیں تو گھوڑا بھاگ رہا ہے، پاؤں کے نیچے چنگاریاں نکل رہی ہیں، تو وہ اس طرح اسی وقت بھاگتا تھا جب وہ گھوڑے بھی سمجھدار تھے، ان کو سمجھدار ہوتے تھے، ان کو پتا ہوتا تھا کہ ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ دیکھیں وہ ان کا اس طریقے سے جو ہے وہ پورے جوش کے ساتھ جو ہے وہ گھوڑوں کا میدان جنگ کی طرف جو ہے وہ جانا یا بھاگنا ہے، پھر وہ تو پھر اس میں پورا ہے کہ دشمن کی صفوں میں گھس جانے والے، کس کے لیے؟ اپنے مالک کے لیے۔ اپنے کس مالک کے لیے؟ جس نے اسے دانہ ڈالا ہے، جس نے اسے چارہ ڈالا ہے۔ تو اصل کے اندر اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتا ہے نا کہ انسان جو ہے وہ اپنے رب کا ناشکرہ ہے، یہ گھوڑا ناشکرہ نہیں ہے۔ انسان ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان جو ہے وہ اپنے رب کا جو ہے وہ ناشکر ہے۔ تو یہ گواہی پیش کر رہا ہے۔ یہاں جو ہے وہ گواہی کے لیے اللہ تعالیٰ کس چیز کو پیش کر رہا ہے؟ زمانے کو۔ اثر کیا ہے؟ یہ دیکھیں اثر جو ہے نا وہ یہ زمانہ ہے، لیکن ہر زبان کے اندر، ہماری زبان کے اندر بھی جو ہے وہ، جیسے میں نے بتایا کہ ایک مفہوم کو ادا کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ایک سے زیادہ الفاظ جو ہے وہ بولے جاتے ہیں، اسی طریقے سے عربی کے اندر بھی ہے۔ قرآن حکیم میں یہ زمانہ یا وقت کے لیے 3 الفاظ جو ہے وہ استعمال ہوئے ہیں۔
وقت بھی، دہر بھی اور اثر بھی۔ لیکن جس طرح بعض اوقات آپ نے دیکھا ہے کہ ہم وقت کو اور زمانے کو بعض اوقات جس لفظ کو چاہے استعمال کر لیں، لیکن بعض مقامات کے اوپر ہم ایک لفظ کو استعمال کر سکتے ہیں، دوسرے کو نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ہم جب جو ہے نا وہ کوئی تاریخی بات کرتے ہیں، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں ہمارے بچپن کے وقت میں یہ کام اس طرح ہوتا تھا، تو یہ سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے، جملہ غلط نہیں ہے، ہمارے بچپن کے وقت میں۔ لیکن میں ایسے بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے بچپن کے زمانے میں یہ کام اس طرح، یعنی زمانے کا لفظ بھی استعمال کیا تب بھی ٹھیک ہے، اور وقت کا استعمال کیا تب بھی ٹھیک ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ تو پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کی گھڑی پر کیا وقت ہوا ہے، میں آپ سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ آپ کی گھڑی کے اوپر کیا زمانہ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں دونوں لفظ نہیں استعمال ہو رہے، وہاں دونوں استعمال ہو سکتے تھے۔ تو بعض مقامات کے اوپر جو ہے وہ آپ سارے لفظ بھی جو اس مفہوم کے ان کو استعمال کر لیں یا دو چار کو استعمال کر لیں، بعض مقام ایسے آ جائیں گے جہاں پھر وہ ایک ہی لفظ جو ہے وہ استعمال ہوگا۔ تو یہ دہر ہو، وقت ہو، اثر ہو، بعض مقامات ایسے ہیں کہ وہاں پھر وہی لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ یہاں اثر کا جو لفظ استعمال ہوا ہے تو یہ کون سا وقت ہے؟ یہ اثر ہے جی چلتا ہوا زمانہ، گزرتا ہوا زمانہ، بلکہ تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ۔ اب جو زمانہ گزر رہا ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں گزر گیا، وہ گزر گیا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ جو گزرنے سے پہلے حال تھا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی گزر کر ماضی بنا ہے نا، تو گزرنے سے پہلے کیا تھا؟ حال تھا۔ تو حال سے پہلے کیا تھا؟ یہی ہے، وہ مستقبل تھا اور پھر حال بنا اور پھر ماضی بن گیا۔ ایسے ہی ہے نا، ایک ٹرین جو ہے وہ چل رہی ہے تو جو ہے نا وہ ایک اسٹیشن کے اوپر وہ گزر رہی ہے، اب وہ اسٹیشن کدھر گیا؟ پیچھے رہ گیا، کوئی اور اسٹیشن اس کے پہیوں کے نیچے ہے، اور اگلا مستقبل جو ہے وہ کچھ وقت کے بعد وہ حال بن جائے گا اور یہ ماضی بن جائے گا، اور یہ وقت ہے۔ اچھا، اس وقت کو اللہ تعالیٰ گواہی کے طور پر جو ہے وہ کیوں پیش کر رہا ہے؟ گواہ کے طور پر کیوں پیش کر رہا ہے؟ اصل میں سمجھ لیں، یہ جو وقت گزر رہا ہے یہ اپنے پیچھے کیا چھوڑ رہا ہے؟ یہ اپنے پیچھے تاریخ چھوڑ رہا ہے، ہسٹری جسے کہتے ہیں۔ یہ ہسٹری کیا ہوتی ہے؟ یہ ہسٹری جو ہے یہ وقت کی کہانی ہے، یہ وقت کی کہانی ہے نا۔ وہ جب ہم کہتے ہیں کہ فرعون، تو کبھی وہ وقت، فرعون کا وقت جو تھا وہ حال تھا، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ ماضی ہے نا۔ اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں صحابہ کرام، تو کبھی وہ حال تھا، اب کیا ہے؟ اب ماضی ہے۔ اسی طریقے سے ہم اس وقت کیا تھے جب صحابہ کا، ہم مستقبل تھے، بلکہ مستقبل بھی وہ جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، لیکن اب حال ہے، اور کچھ وقت کے بعد یہ بھی تاریخ بن جائے گا۔
ٹھیک ہے نا. تو تاریخ ایک سبق دیتی ہے، یہ گزرتا ہوا زمانہ، والعصر، یہ تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ یہ گواہ ہے. یہ ذرا اس کو پھر سمجھ لیں، یعنی قسم پر بحث کرتے کرتے گواہی پر آ گئے ہیں نا. اصل بات یہ ہے کہ ہم چونکہ ہماری زبان جو ہے وہ اردو ہے نا یا پنجابی ہے، تو ہم قسم کا ایک ہی مفہوم جو ہے وہ اپنے دماغ میں رکھتے ہیں نا، کہ جو ہے نا وہ قسم ایک بڑی اس میں تقدس ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں نے اسی لیے وہ چند باتیں آپ سے کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری قسم کے اندر تقدس ہوتا ہے اور اس کے ساتھ گواہی بھی ہوتی ہے. اللہ کی جب قسم کھاتے ہیں تو اللہ مقدس بھی ہے اور اللہ گواہ بھی ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو جو ہے نا وہ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے یا کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس میں تقدس نہیں ہوتا. اور میں نے مثال بھی آپ کو دی کہ گھوڑے کے سموں میں کیا تقدس ہے، تو وقت میں کیا تقدس ہے. وہ کئی لوگ جو ہے نا وہ خام خواہی جو ہے نا وہ اس طرح دیکھیں، تقدس ہو بھی سکتا ہے کہ کوئی کسی چیز میں تقدس ہو بھی سکتا ہے، لیکن جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر تو کوئی چیز مقدس نہیں ہے نا. اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز مقدس نہیں ہے. تو قسم تو اللہ کھا رہا ہے، لہذا اللہ کے لیے تو اس کا کوئی تقدس نہیں ہے. اور یہاں تو پھر وقت ہی ہو تو اس میں تو کوئی تقدس کا پہلو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں تقدس ختم ہو گیا تو کیا رہ گیا؟ گواہی. تو جب ہم اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں نا کہ زمانہ گواہ ہے، زمانے کی گواہی ہے، تو یہ وہ جو قسم ہماری قسم ہے نا، اس قسم سے یہ ایک مختلف قسم جو ہے وہ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ سمجھ بھی آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والعصر. ویسے آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں والعصر، یہ تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی قسم ہے، لیکن وہ قسم میں پھر وہ تقدس ذہن میں آ جاتا ہے نا، تو اس کو نکال کر آپ یہ سمجھ لیں کہ نکال کر سمجھیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی. اصل میں ہمیں مطلب ہے بات سمجھنے میں، کہ وہ ہمیں سمجھ آ جائے. تو یہ تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ جو ہے یہ گواہ ہے. کس چیز کا گواہ ہے؟ ان الانسان لفی خسر. یہ گواہی کس چیز کی دے رہا ہے؟ ان الانسان لفی خسر. یہ انا جو ہے نا جی، یہ تو ہے تاکید کے لیے، بات میں زور پیدا کرنے کے لیے. جیسے کہتے ہیں کہ یقیناً انسان خسارے میں. اور کون سا انسان؟ الانسان. اور الانسان کا کیا مطلب ہے؟ تمام انسان. یعنی اچھا، اب آپ ذرا دیکھیں کہ زمانہ کیا، وہ گزرتا ہوا زمانہ کیا گواہی دے رہا ہے کہ یہ جو وقت گزر رہا ہے یہ ایک وقت میں جا کر تمہیں بھی اسی طریقے سے ماضی بنا دے گا جس طریقے سے تمہارے پیچھے جو ہے وہ پچھلی تاریخ ہے. کوئی فرعون، کوئی نمرود، کوئی شداد، کوئی پیغمبر، کوئی نیک، کوئی بد، کوئی شریف، کوئی ظالم. کدھر گئے وہ سارے کے سارے؟ پیچھے مڑ کے دیکھو، زمانے کی گواہی لو، کدھر گئے؟ ختم ہو گئے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی اسی طرح پیچھے چلے جاؤ گے. پیچھے جانے کا کیا مطلب؟ تاریخ کا حصہ بن جاؤ گے. تاریخ کا حصہ بننے کا کیا مطلب ہے؟ تم بھی
ختم ہو جاؤ گے۔ تو یہ ختم ہو جانا تو پہلا خسارہ ہے نا، یا نہیں ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو مرنے کے لیے تیار ہیں۔ شاذ بندہ جو ہے نا، وہ جب دنیا سے تنگ آ جاتا ہے نا، پھر تو بے شک جو ہے نا وہ پھر بھی میرے خیال میں جب موت آ جائے گی تو پھر وہ سوچے گا کہ نہیں، چانس لینا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ ویسے بے شک کہہ دے کہ جی ہوں تو اب موت آ ہی جائے تو اچھا ہے، لیکن آ جائے موت بالکل سامنے، وہ ایک ہمارے ہاں کہانی سنایا کرتی تھی عورتیں، بوڑھی عورتیں، کہ وہ ایک عورت کی بچی جو ہے وہ بیمار ہو گئی، تو وہ کہے جی اے اللہ بس اس کی جگہ موت مجھے ہی آ جائے، اے اللہ اس کی جگہ موت مجھے ہی آ جائے۔ تو وہ آندھی آئی، تو کوئی بڑی پہلے آتی تھی نا، آندھی آتی تھی، تو وہ کوئی جانور جو ہے نا، وہ کوئی بکری، کوئی اس طرح کا کوئی جانور وہ کھلا، تو اس نے کہیں کسی جو ہے وہ برتن کے اندر منہ ڈالا، جب اس نے منہ نکالا تو وہ اس کے سینگ ہوتے ہیں، وہ سینگ پھنس گئے، اسی طریقے سے وہ اب اس کو نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، اندھیرا تھا، تو وہ ٹھوکر کھاتی کھاتی جو ہے نا، وہ جو بھی جانور تھا، بکری تھی، بھیڑ تھی، جو بھی تھی نا، وہ آ کے نا، وہ خاتون جو تھی، جو کہتی تھی کہ اللہ میری بیٹی کی جگہ مجھے ہی موت آ جائے، تو اس کی چارپائی سے ٹکرائی، تو اس نے سمجھا موت آ گئی ہے، میں نے بڑی دعائیں مانگی تھی، تو موت آ گئی ہے۔ تو وہ جاگ گئی، اور جاگتے ہی جو ہے وہ کہنے لگی کہ تو اندھی ہو کر جو ہے وہ چل رہی ہے، وہ بیمار ادھر پڑی ہوئی ہے، یعنی جس نے مرنا ہے وہ یہ ساتھ دوسری چارپائی پر ہے۔ تو جب وہ آ جاتی ہے نا، تو پھر بندہ جو ہے وہ، تو اب یہ فنا ہو جانا، ختم ہو جانا، تو یہ وقت بتا رہا ہے نا۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ جی بچہ جو ہے وہ 1 سال بڑا ہو گیا، 10 سال بڑا ہو گیا، 20 سال ہو گیا، 50 سال ہو گیا، تو وہ تو قبر کے قریب ہو گیا۔ تو یہ جو چلتا ہوا زمانہ بتا رہا ہے ان الانسان لفی خسر، پھر آپ غور کریں، انسان جو ہے نا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو ہم نے پیدا ہی مشقت میں کیا ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو جو ہے وہ مشقت میں ہی پیدا کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں ذرا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پتہ نہیں بچے کو بھی تکلیف ہوتی ہی ہوگی، اس کی ماں کو تو ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور وہ قرآن حکیم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، کہ اس کی ماں نے اسے جو ہے وہ تکلیف کے اوپر جو ہے وہ تکلیف اٹھا کر جو ہے وہ اپنے پیٹ کے اندر جو ہے وہ رکھا، اور اسے جو ہے وہ 2 سال تک جو ہے وہ دودھ بھی پلایا۔ تو وہاں سے شروع ہو گئی ہے بات، بچہ پیدا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر اس کی اس پیدائش کے اندر ہی کوئی فرق آ جائے، کوئی فرق آ جائے، تو آپ ذرا دیکھیں نا کہ بالفرض اس کے ہاتھوں کی انگلیاں ہی جو ہے وہ 6 نکل آئیں، کوئی بات ہے، اس پہ ہی بندے کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک ٹانگ 2 انچ چھوٹی جو ہے وہ نکل آئے، اب نارمل پیدا ہو جائے، چھوٹے قد کا پیدا ہو جائے، یا وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ نہ مرد نہ عورت وہ پیدا ہو جائے، تو کیا ویلیو انسان کی جو ہے وہ رہتی ہے؟ پھر کس طریقے سے ماں باپ جو ہے وہ بچے کو جو ہے وہ پالتے ہیں؟
اور کبھی وہ بیمار ہے، کبھی اسے کوئی تکلیف ہے، اور ماں باپ پالتے بھی ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ جی بس اچھا تھوڑے سے بچے جو ہے نا وہ اپنے معاملات کو جو ہے وہ خود کرنے کے قابل ہو گئے تو ہم آسانی میں ہو جائیں گے، پھر وہ پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ اور آج کل کی تعلیم، ماں باپ کتنی مشقت کرتے ہیں، اور کرتے کرتے پھر کہتے ہیں جی اچھا ان کی شادی ہو جائے، شادی ہو گئی، تعلیم ہو گئی تو نوکری نہیں ملتی، شادی ہو گئی تو میاں بیوی کے مسائل، بچے نہیں ہو رہے، بچے ہو گئے، اور پھر جو ہے وہ جھگڑے، اور یہاں تک کہ جو ہے نا وہ آدمی چل کس بنیاد کے اوپر رہا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی بس تھوڑا سا آگے جا کر جو ہے نا آسانی ہو جانی ہے، تھوڑا سا آگے جا کر آسانی ہو جائے گی۔ تو وہ ایک میرے جاننے والے تھے، تو انہوں نے جو ہے نا وہ ایسے بات ہوئی، ان کے بچے تھے 5-7، تو وہ اس طرح کہتے تھے کہ جو بس بچوں سے فرصت ہو جائے، تو جو ہے نا وہ بچوں سے فرصت جب ہو گئی تو میں نے پوچھا جی اب؟ کہتے جی اسی طرح ہی ہے، یعنی اس کے بعد بھی اسی طرح ہی ہے، مسائل اسی طرح ہی۔ آدمی اسی طرح سوچتا ہے کہ جی اچھا ٹھیک ہے جی بس جو ہے نا وہ میں نے اب فارغ ہو جانا ہے، بس میں نے تھوڑی دیر تک فارغ ہو جانا ہے۔ جس طریقے سے آدمی چلتا ہے نا، اصل میں ایک آسرا سا بنتا ہے، وہ کہتا ہے جی بس یہ آگے موڑ ہے، موڑ سے آگے سیدھا ہی ہے، اور موڑ پہ جاتا ہے نا تو اسے آگے موڑ نظر آتا ہے، لیکن کیسے؟ موڑ سے آگے سیدھا ہی ہو جانا، آگے سیدھا ہے، اور آگے جب جاتا ہے تو وہ قبر ہی ہوتی ہے۔ پھر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی مطلب یہ ایک اللہ نے آسرا بنا دیا بندے کے لیے۔ اچھا جی بچے چھوٹے ہیں، بڑے ہو جائیں گے، میری ابھی جو ہے نا وہ ابھی میں نوکری کر رہا ہوں، ابھی میرے مسئلے ختم ہو جائیں گے، میں آسان ہو جاؤں گا، پھر میں یہ کروں گا، پھر میں نمازیں پڑھ لیا کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ بس ایسے ہی کرتا کرتا جو ہے نا وہ آدمی چلا جاتا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ۔ اچھا آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم اپنے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں تواڈے بارے سوچدا کہ تسی یار بڑے سوکھے ہو، تسی میرے بارے سوچتے ہو کہ یہ بڑا سوکھا، ٹھیک ہے نا؟ غریب جو ہے نا وہ امیر کے بارے میں سوچتا ہے کہ یہ یار اسے کوئی پریشانی نہیں ہے، اور وہ غریب کے بارے میں سوچتا ہے کہ اسے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ حالانکہ آپ کبھی نوٹ کریں، ہر ایک کو اپنی جگہ پریشانی ہے، اپنے طرح کی پریشانی اسے ہے، ٹینشن ہر ایک کو ہے۔ آپ کبھی دیکھیں بڑے بڑے مسائل جو ہے نا، یہ بڑے لوگ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نواز شریف، عمران خان، دوسرے تیسرے، یہ سارے سب کی پریشانی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے تو اسے مشقت میں پیدا کیا، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ مشقت جو ہے وہ کب تک ہے؟ جب تک ہم زندہ ہیں۔ چلیں مرنے کے بعد کا مسئلہ یہ ہے کہ آگے قبر ہے، اور آگے یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ اگر تو چلے گئے جنت میں، یہاں بھوکے رہے، پیاسے رہے، شادی نہیں ہوئی، بچے نہیں ہوئے، ٹھیک ہے نا، کچھ بھی نہیں ملا، بھوک نال ہی مر گئے، پھر بھی اللہ نے جنت دے دی، تو یہ سب دکھ ختم ہو جائیں گے، بھول جائیں گے، یاد ہی نہیں آئیں گے۔ لیکن اگر یہاں مشقت کرتے کرتے آگے جہنم کے سپرد ہو گئے تو پھر
پھر وہ جسے کہتے ہیں کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، یہ کھجور والی مثال بھی پوری نہیں آتی. دیکھیں وہ انگریزوں والی مثال ہے نا کہ جب آپ کسی چیز کو جو ہے نا وہ پکاتے ہیں آگ کے اوپر، تو وہ جب تپش پڑتی ہے نا تو وہ گھی وغیرہ یا تیل وغیرہ کے اندر جو چیز آپ نے ڈالا ہوتا ہے نا وہ پھر اچھلتی ہے، پھڑکتی ہے. تو جب اچھلتی ہے تو کدھر جاتی ہے؟ اگ وچ. یعنی وہ برتن سے اچھلے گی تو کدھر جائے گی؟ آگ میں جائے گی. تو یہاں بھی مشقت میں رہا اور مرنے کے بعد اس سے بڑی مشقت کے سپرد ہو گیا. اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تجھے گرتے پڑتے دھکے کھاتے ہم سے ملاقات کرنی ہے، ہمارے سامنے حاضری دینی ہے. بلکہ اس سے پہلے ہی وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ سوالوں کے جواب بھی دینے ہیں. لن تزول قدم بنی آدم حتی یسأل عن خمس، وہ پانچ سوالوں کے جواب بھی دینے. سورہ انعام میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، فارغ کر دیا، پاس کر دیا، وہ ہے اصل کامیاب. غالباً 16 نمبر آیت ہے. فرمایا وَمَن يُصْرِفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ، جس کو اس دن اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ایسا کہتا ہے نا اچھا جاؤ جی جاؤ بھائی، وَمَن يُصْرِفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ، وہ ہے جس کے اوپر رحمت ہوئی ہے اللہ کی. جو وہاں پکڑا گیا، اگلی آیت میں خیر وہ اگلی میں وہ سنا دیتا ہوں آپ کو، لیکن یہ پہلے سمجھ لیں. رحمت اس پر ہوئی ہے جس کو قیامت کے دن، بے شک یہاں دنیا میں وہ بھوکا رہا ہے، دنیا میں وہ پریشان رہا ہے، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ نے اسے چھٹی دے کر جاؤ، وہ کہا جاؤ جنت. وَمَن يُصْرِفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. یہ ہے بہت بڑی کامیابی. اور دوسرا جس کو پکڑ لیا، فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، سورہ زمر کی آیت ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، سب سے زیادہ خسارہ پانے والے وہ ہیں جو خود خسارے میں پڑ گئے یا ان کے اہل و عیال جو ہے وہ جہنم کے سپرد ہو گئے یا خود ہو گئے. الا ذالک هو الخسران المبین، آگاہ ہو جاؤ یہ ہے کھلا خسارہ. تو یہ جی یہ ہے سب سے بڑا خسارہ. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ یہ بات واضح طور پر جو ہے وہ بیان فرما دی ہے کہ انسان جو ہے وہ خسارے میں ہی ہے. اس دنیا کے اندر زندگی جو ہے یہ بھی جو ہے وہ خسارے میں ہی گزار رہا ہے، پریشانی میں گزار رہا ہے، الجھنوں کے اندر جو ہے وہ گزار رہا ہے. لیکن یہ چھوٹا خسارہ ہے، اور یہ خسارہ جو ہے نا یہ وہ ہے جب آپ کو ایک دفعہ نقصان کے بعد فائدہ ہو جائے تو وہ پہلا نقصان بھول جاتا ہے. جس کو جنت مل گئی اس کو یہ تو دنیا کا خسارہ جو ہے نا یہ تو اس کا تو جائے گا ختم ہو. لیکن جس کو وہ آخرت میں خسارہ آ گیا اس کا وہ دنیا کا نفع اسے بھول جائے گا.
لیکن بدقسمت وہ کہ دنیا میں بھی جو ہے وہ مشقت میں رہا۔ حقیقت میں تو وہ جیسے میں نے کہا کہ سبھی مشقت میں ہیں، دنیا میں بھی مشقت میں رہا اور آگے اس سے بڑی مشقت کے جو ہے وہ سپرد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جو ہے وہ اس مشقت سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچانے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔